सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, मीठे नबी की बातें, सच्चे नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है सच्ची बातें। जी सच्ची बातें। हम प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ गए हैं प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। यहाँ भी प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और घर पर भी उम्मीद है प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने अगर अच्छी अच्छी बातें, सच्ची सच्ची बातें सीखनी है तो आपने देखना है प्रोग्राम जिसका नाम है सच्ची बातें। जी सच्ची बातें। प्रोग्राम में हम क्या करते हैं? सच्ची बातें प्रोग्राम में हम सुनते हैं सबसे पहले एक दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 50 बार दुरूद पाक पढ़े। कितनी बार? 50 बार। यानी 50 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो सच्ची बातें प्रोग्राम में हमने सुन ली है दुरूद पाक की फजीलत। अब क्या सुन रहे हैं? अब आपके नाम सुनने हैं हमने। कुछ तारुफ कराएंगे अपना? जी चले देखते हैं कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कौन मौजूद हैं? मोहम्मद सऊद रजा। मोहम्मद सऊद रजा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक हैं। कहाँ से आए आप? घर से आए होंगे? घर से नहीं आए? जी चले जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदनी रज़ा तारी है। मदनी रज़ा तारी। और मदनी रज़ा तारी कहाँ से तशरीफ लाए? मैं कराची स्वीट बेकरी राम स्वामी से तशरीफ लाया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तशरीफ लाए, हाजिर हुए हैं। हाजिर हुए। अच्छा जी, और कौन है हमारे साथ ये छोटे से? जी भाई, क्या नाम है आपका? अहमद अहमद। और जोर से। अहमद अहमद। वाह भाई वाह। अब बोला क्या ये तो बता दें, क्या बोला इन्होंने? मोहम्मद हसनैन अहमद। मोहम्मद हसनैन अहमद नाम है आपका। वाह भाई वाह। आगे चलते। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उवैस। मोहम्मद उवैस, माशाअल्लाह। और आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? राम स्वामी फैजान अजमेर मस्जिद। चलें जी, मस्जिद में रहते हैं? फिर मस्जिद के बराबर वाली बिल्डिंग में। चलें, मस्जिद के बराबर वाली बिल्डिंग में रहते हैं। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्ची बातें। ये है टीम मक्की और ये है टीम मदनी। ठीक है, दो टीम्स बना देते हैं। आपकी टीम है? कौन सी टीम है आपकी? मक्की। जी, और आपकी? टीम मदनी। मदनी। ठीक है जी, तो टीम मक्की और मदनी पे मुकाबला हो रहा है। हम आपको अभी सुनाने वाले हैं अच्छी अच्छी बातें। हमारे प्रोग्राम में होते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट होता है प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नाम सुनते हैं, उनका माना जानते हैं। ठीक है, तो वो हम आपको बताएंगे और फिर आखिर में इम्तिहान ले लेंगे कितनी चीज़ें याद रहीं। अब देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। दूसरा सेगमेंट होता है ऐसे हैं हमारे प्यारे नबी, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, बायोग्राफी जानते हैं, प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं अपने प्यारे नबी अलैहि सलाम के बारे में। तो सुनेंगे? जी चले जी, सुनना तो आसान होता है लेकिन याद रखना मुश्किल होता है, तो याद भी रखेंगे? जी चले इंशाअल्लाह। देखते हैं याद रखते हैं कि नहीं रखते। आखिर में आपसे इम्तिहान भी हो जाएगा। तो कौन सी टीम जीतेगी? टीम मक्की या टीम मदनी? मदनी जीतेगी। ये देखें, मक्की टीम भी बोल रही है मदनी जीतेगी। चले देखते हैं। और आखिरी हमारा सेगमेंट होता है प्यारे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है सच्चे नबी की सच्ची बातें, जिसमें हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सी हदीस सुनते और उससे अच्छी अच्छी बातें सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो मदनी चैनल पर प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो आपने इस प्रोग्राम को देखते रहना है। देखिएगा, आज भी इंशाल्लाह प्यारी प्यारी बातें हम सुनने वाले हैं। चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी हम आ चुके अपने सेगमेंट में प्यारे नबी के। प्यारे नाम। जी
جی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جی کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کا نام ہے، لیکن صرف ایک یہی نام نہیں ہے، یہ آپ کا نام ہے جس کو کہتے ہیں ذاتی نام، اصلی نام یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کے صفاتی نام ہیں. یعنی صفاتی نامز مینز ایسے نیمز جو آپ کی کوالٹیز کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بہت ساری کوالٹیز عطا فرمائی ہیں. تو صفاتی نام آپ کے بہت سارے ہیں. آج آپ کو ہم نام جو بتانے والے ہیں وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے ماہی. کیا نام ہے؟ ماہی. مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہوگا، پیارے پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایک نام ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آج ہم سننے والے ہیں وہ ہے ماہی. کیا نام ہے؟ ماہی. ماہی. کیا نام ہے؟ ماہی. ہاں ماہی. دیکھیں لکھتے کیسے؟ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. سب سے پہلے میم. کیا ہے؟ میم. پھر اس کے بعد ہے الف. اس کے بعد الف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہا. کیا ہے؟ ہا. اور آخر میں یا. تو ماہی. اب ماہی یہ نام ہے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کا معنی ہے مٹانے والا. کیا معنی ہے؟ مٹانے والا. مٹانے والا. یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا نام ہے ماہی، جس کا معنی ہے مٹانے والا. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں ہونے والے غلط کاموں کو مٹایا. کیا مٹایا؟ غلط کاموں کو. جو دنیا میں غلط کام تھے، جب ہمارے پیارے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے تو بہت سارے لوگ غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے نا، چوری میں، ڈاکہ زنی میں، اور بھی گندے گندے کام کرتے تھے، اور غلط عقیدے تھے ان کے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گندے کاموں کو مٹا دیا، غلط عقیدوں کو مٹا دیا، اور لوگوں کو سچی باتیں، اچھی باتیں سکھا دیں، اچھے عقیدے سکھا دیے. لہٰذا ہمارے پیارے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ ماہی. کیا نام ہے؟ ماہی. اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو مٹایا؟ غلط کاموں کو، برے عقیدوں کو. جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، یعنی میں ماہی یعنی مٹانے والا ہوں، اللہ پاک میرے ذریعے سے کفر کو مٹاتا ہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں، ہم نے آج پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا سا نام سنا ہے، اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام. پیارے نبی کے پیارے نام. اور اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی ہم آ چکے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں جس کا نام ہے، کون بتائے گا اس کا نام؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. ایسے ہیں ہمارے نبی. ایسے ہیں ہمارے نبی. پیارے نبی. کیا نام ہے ہمارے سیگمنٹ کا؟ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی. چلے جی، تو اب اس میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں سنتے ہیں، آپ کی لائف کے بارے میں سنتے ہیں. تو آئیے آپ کو ایک بڑا پیارا سا واقعہ سناتے ہیں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا. سنیں گے حسنین؟ چلیں مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں، ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا بڑا پیارا سا آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سمجھدار بنایا. آپ بہت عقل مند تھے. کیا تھے؟ عقل مند. بہت انٹیلیجنٹ تھے نا ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے اپنی جوانی میں بڑی بڑی لڑائیوں کے ایسے سلوشن نکالے کہ جو سب نے خوشی خوشی مان لیے، جو آپ سب نے خوشی خوشی مان لیے. یعنی لڑائی ہونے والی تھی لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایسا سلوشن دیا، ایسا حل دیا کہ لڑائی نہیں ہوئی اور سب نے آپ کا دیا ہوا حل مان لیا. تو کیا ہوا؟ ایسے ہی وہ ایک واقعہ ہے کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت پیش آیا. کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت، اس کی کنسٹرکشن جب ہو رہی تھی تو اس وقت پیش آیا. کعبہ شریف پتہ ہے کہاں ہے بھائی سعود بھائی؟ مکہ شریف میں. کہاں ہے؟ مکہ شریف. دیکھا ہے نا کعبہ شریف جس پہ بلیک کلر کا غلاف چڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہی ہے. تو خانہ کعبہ کی نا تعمیر ہوئی تھی. اب اس کا کیا معاملہ پیش ہوا تھا وہ آپ کو ہم بتاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایج 35 ایئرز تھی. کتنی تھی؟ 35 ایئرز تھی. تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا. اب ہوتا یہ تھا کہ کعبہ شریف کی جو عمارت ہے نا وہ اس طرح سے تھی کہ ارد گرد جو ہے جب بارشیں ہوتی تھیں، پہاڑ ہیں وہاں پر، کیا ہے مکہ شریف میں پہاڑ ہیں. اب بارشیں ہوتی تھی تو پہاڑوں سے پانی جو ہے وہ سارا آتا تھا، یہاں پہنچ جاتا تھا جہاں کعبہ شریف ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی زمین پر کعبہ شریف موجود تھا.
تو وہ پانی جب وہاں پر آتا تھا تو ایک سیلاب کی سی کیفیت بن جاتی تھی، تو ظاہر ہے سیلاب سے کیا ہوگا، عمارت کو نقصان پہنچے گا۔ تو وہ جو وہاں کے افراد تھے نا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کعبے کی دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں۔ اب جب انہوں نے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو کیا ہوا، وہ کعبہ شریف کی وہ جو عمارت تھی اس کو گرایا اور اس کی جگہ نئی دوبارہ سے عمارت بنانے شروع کری۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس عمارت کو گرا کر کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ اونچا ہو اور چھت بھی ہو، جس کا دروازہ اونچا ہوگا، اس کی چھت بھی بنائی جائے گی۔ سب نے مل جل کر کام شروع کر دیا، جو وہاں قریش کے جو افراد تھے انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اس خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک پتھر لگتا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ حجر اسود۔ کیا نام ہے؟ حجر اسود جی، حجر اسود۔ یہ بہت مقدس پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اس کو چوما جاتا ہے جن کو سعادت ملتی ہے۔ تو اب کیا ہوا، ان جو قبائل تھے نا، ٹرائبز، بہت سارے قبیلوں کے سسٹم میں، قبائل سسٹم میں وہ رہتے تھے، قبیلے تھے، تو ان لوگوں نے مل جل کے خانہ کعبہ کی تو تعمیر کر لی، لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا کہ حجر اسود کون لگائے گا دیوار میں؟ حجر اسود کون لگائے گا؟ کیونکہ جو حجر اسود کو اس دیوار میں لگائے گا اس کو تو ایک جو ہے وہ بڑا اعزاز ملے گا نا، کہ بھائی میں نے حجر اسود کو دیوار میں لگایا تھا۔ اب وہ مختلف ٹرائبز تھے، مختلف قبائل کے افراد تھے، ان میں تو جناب گویا جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک کہتا تھا میں لگاؤں گا، ایک کہتا تھا میں لگاؤں گا، ایک کہتا تھا میں لگاؤں گا۔ تو پھر ایسی میں کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے۔ میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، جھگڑا ہو جاتا ہے نا۔ گھر میں بھی ایک چیز میں ہوتا ہے، کس چیز میں ہو جاتا ہے حسنین؟ ٹوائز میں ہو جاتا ہے، میں نے کھیلنا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ایک ہی چیز سے سب نے کھیلنا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، جھگڑا ہو جائے گا کہ بھائی ایک بال ہے اس سے کھیلنا سب نے۔ ویسے بال سے تو سب کھیل سکتے ہیں ایک ساتھ، لیکن ایک ہوتا ہے نا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے کہ میں نے بس اکیلے کھیلوں گا۔ اکیلے کھیل سکتے ہیں؟ نہیں کھیل سکتے، مل کے ہی کھیلنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو ایک سمجھانے کی بات تھی۔ تو وہاں پر کیا ہوا، سارے جو قبائل تھے وہ کہنے لگے ہم نے لگانا ہے حجر اسود۔ تو اب کیا کریں؟ اب ہوا یوں، جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو یہ جھگڑا ہو گیا، حجر اسود اٹھا کر کون کعبے کی دیوار میں لگائے گا؟ سب چاہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ یہ کام کریں، لیکن حجر اسود تو ایک ہی تھا، تو کوئی ایک قبیلے والا ہی اسے لگا سکتا تھا۔ اس وجہ سے لڑائی ہو گئی اور 4 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ 4 دن گزر گئے، یہاں تک کہ لوگ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے، لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے، تلواریں نکل آئیں۔ پہلے زمانے میں تلواریں ہوتی، تلواریں نکل آئیں۔ تو پھر کیا ہوا، 5ویں دن تمام عرب کے قبیلے جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کل جو شخص صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو بڑا مان لیا جائے، اور جو وہ فیصلہ کر دے سب اس کو مان لیں گے، جو وہ فیصلہ کر دے سب اس کو مان لیں گے۔ کیا مشورہ دیا کہ جو حرم کعبہ میں یعنی کعبہ معظمہ کے پاس جو صبح سب سے پہلے آئے گا نا کل شخص، اس کو ہم مان لیں گے کہ بھائی یہ ہمارا بڑا ہے، اور جو وہ فیصلہ کرے گا اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو اب کیا ہوا، اللہ کی شان، سبحان اللہ، کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ حرم کعبہ میں صبح جو سب سے پہلے آئے وہ کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی۔ کون تھے؟ پیارے نبی ہمارے، ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے۔ تو آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے، اللہ یہ امین ہے، یعنی امانت دار ہے، لہٰذا ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے اس پر ہم راضی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح سولوشن نکالا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو لگانا چاہتے ہیں ان کا ایک سردار چن لیا جائے، ان کا ایک سردار۔ قبیلے کا کیا ہوتا ہے؟ سردار۔ قبیلے کا کیا ہوتا ہے؟ سردار ہوتا ہے۔ بھائی قبیلے میں بہت سارے افراد رہتے ہیں، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا ایک سردار چن لیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو اٹھا کر مقدس پتھر کو اٹھائیں، مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ تو سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا، اور جب حجر اسود اپنی جگہ تک پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر دیوار کعبہ میں لگا دیا۔ جی، اس طرح ایک ایسی لڑائی ختم ہو گئی جس کی وجہ سے نامعلوم کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت ڈیسیشن سے لڑائی کے بغیر ہی معاملہ حل ہو گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت پیارا سا واقعہ تھا، اور اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟
ہر کام مل کر کرنا چاہیے. مل کر کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں یہاں پر کیا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح فیصلہ کیا بھائی حسنین, کہ سارے قبیلے والے چاہتے تھے نا ہم لگائیں, ہمارا نام ہو, کہ ہم نے حجر اسود کو لگانے میں کردار ادا کیا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پر حجر اسود رکھا, سب سرداروں نے اس کو اٹھا لیا, تو گویا سب کو بھی حصہ مل گیا, اور آخر میں جہاں دیوار میں لگانا تھا وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگا دیا, اور اس طرح لڑائی نہیں ہوئی. تو لڑائی نہ ہونا اچھی بات ہے, لڑائی نہ ہونا اچھی بات ہے, اور لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے. ہم نے مثال بھی دے کر سمجھایا تھا نا کہ بچوں میں کس بات پہ لڑائی ہوتی ہے, کس بات پہ ہوتی ہے, اس ٹوائے سے میں نہیں کھیل رہا ہے نا حسنین, اور پھر اس کے بعد اسی ٹوائے سے اسی وقت دوسرے بھائی کو بھی کھیلنا ہوتا ہے. ویسے وہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا ان کو, لیکن جب بات آ جاتی ہے تو پھر سب نے ایک وقت میں اس سے کھیلنا ہوتا ہے, اور اس سے کیا ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. تو لڑائی کرنا اچھی بات نہیں ہے, اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند بھی نہیں ہے. تو پیارے پیارے بچوں, لڑنا بھیڑنا کام اچھا نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ اب چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے, کیا نام ہے, سچی باتیں. سچی باتیں. کیا نام ہے حسنین, سچی باتیں. جی سچے نبی کی سچی باتیں. سچی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. جی ہم آ چکے اپنے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ میں, جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں. سچے نبی کی سچی باتیں. اور اس میں ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سی حدیث پاک سننے والے, پیارا سا فرمان سننے والے ہیں. سنیں پھر جی چلے جی, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سی حدیث پاک ہم سننے والے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, عمل ختم ہو جاتا ہے. مر جاتا ہے تو عمل ختم ہو گیا. جب انسان مر گیا تو عمل بھی ختم ہو گیا, مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں. مگر تین چیزیں باقی الا من ثلاث, مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں. کون سی ہیں, صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ. کون سی چیزیں ہیں, صدقہ جاریہ. یاد رکھنا ٹیم مکی, تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں. فرسٹ کیا ہے, صدقہ جاریہ. جی دوسری چیز ہے علم نافع. دوسری چیز ہے علم نافع, کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور تیسری چیز ہے نیک اولاد. کیا ہے, نیک اولاد. کیا ہے حسنین تیسری چیز, جی نیک اولاد, جو والدین کے لیے دعائے خیر کرے, جو والدین کے لیے دعائے خیر کرے. اس میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے, کیسے مرتا ہے, کیسے مرتا ہے بھائی, جی بھائی کیسے مرتا ہے, نام کیا آپ کا, میرا نام مدنی رضا اتاری ہے. مدنی رضا اتاری. جی کیسے مرتا ہے, ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے. ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, اور جس کا ایکسیڈنٹ نہیں اس کا کیا ہوگا, کسی نہ کسی طرح مر جاتا ہے. جی آپ کیا فرما رہے ہیں, سوتے بھی مر جاتے ہیں. سوتے سوتے بھی مر جاتے ہیں. جب موت آتی ہے مر جاتے ہیں. ہمارے اندر روح موجود ہے. کیا موجود ہے, روح جسم سے نکل جاتی ہے اللہ پاک کے حکم سے, تو ہم مر جاتے ہیں. اور ہر انسان نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تو ابھی یہ دنیا میں ہمارے پاس جو ٹائم ہے نا, ٹائم ہے جی روزانہ ہمارے پاس ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 24. کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 12. ایک دن میں 12 ہوتے ہیں, پورے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہماری زندگی کے ایک دن ہے, 2 دن, 3 دن, اور پھر ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں, 7 دن ہوتے ہیں. اور مہینے میں 30 دن. 30, 31 نہیں ہوتے, 29 نہیں ہوتے, 28 بھی ہوتے ہیں. اسلامک جو منتھ ہے جو چاند کے ادوار سے ہوتا ہے اس میں یا تو 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن, ٹھیک ہے. اور جو انگریزی مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر کبھی 30 دن ہوتے ہیں, کبھی 31 دن ہوتے ہیں, 28 کا بھی فروری کا مہینہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک دن بن کے کیا ہوتا ہے, ہفتہ بن جاتا ہے, اور ہفتے ملا کر کیا ہوتا ہے, مہینہ, اور مہینے ملا کے سال ہو جاتا ہے. تو یہی ہماری زندگی ہے,
یہی ہماری زندگی ہے, اسی میں ہم نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں نا. تو اگر ہم اچھے کام کریں گے تو کیا ہوگا, اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے. اس ٹائم کو اگر ہم اچھے کاموں میں یوز کر لیں گے تو کیا ہوگا حسنین؟ صبح ہوگا, ثواب ہوگا. ہاں, ہمیں ثواب ملے گا. تو ہمیں اس ٹائم میں کیا کرنا چاہیے؟ ثواب, اچھے کام کرنے چاہیے. ٹائم تو گزرتا رہے گا, رک جائے گا ٹائم. گھڑی میں سے سیل نکال لے تو رک جائے گا, جی ہے نا. لیکن سیل نکالنے سے گھڑی رک جائے گی, ٹائم رکے گا نہیں. ٹائم تو چلتا رہے گا. اور اس ٹائم کو جو اچھا یوز کرتا ہے, یعنی نیک کام کرتا ہے, اس کو ثواب ملتا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ گھڑی تو چلتی رہتی ہے پر انسان مر جاتا ہے. انسان مر جاتا ہے. اب وہ نیک کام کوئی سا بھی کام نہیں کر سکتا. مرا ہوا آدمی کام کرتا ہے کوئی کام نہیں کرتا نا. جو مر جاتا ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا. لیکن ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر وہ زندگی میں کر لے گا نا تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو کتنے اچھے وہ کام ہوئے جی. تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے. اب چھوٹے چھوٹے جو بچے دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ تو بھی چھوٹے سے ابھی سے, لیکن وہ چیزیں سیکھ لیں گے تو جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہم بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ اگر کام وہ ہم کر لیں گے تو ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اور بہت سارے بڑے بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو آپ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم بہت سارے کام تو کر رہے ہیں زندگی کے اندر کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے, لیکن یہی وہ زندگی ہے کہ جس کے اندر ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دے. کیونکہ یہ زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی, اور جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو ہمیں اس زندگی کے لیے بھی سوچنا چاہیے. بندہ اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے. بچے کرتے ہیں نہیں کرتے. آپ نہیں سوچتے ابھی کون سی کلاس میں ہوں, سوچتے نا آگے اس کلاس میں جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو سوچتے ہیں. تو فیوچر کے بارے میں تو سبھی سوچتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ اپنے اعتبار سے سوچتے. پیپرز کے سوچتے ہیں, پیپرز ہونے والے ہیں. تو اب ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کام بتائے ہیں کہ اگر وہ کر لیے جائیں تو مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے. مرنے کے بعد ہم کچھ تو نہیں کر سکتے نا دنیاوی عمل ایسا کہ جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو, لیکن اگر زندگی میں کر لیں گے تو بہت سارا وہ ہمارے لیے فائدے مند چیزیں ہو جائیں گی کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کام آئیں گی. وہ کیا ہے؟ ایک فرمایا صدقہ جاریہ. کیا فرمایا؟ صدقہ جاریہ. اب صدقہ جاریہ سے کیا مراد ہے, آئیے وہ بتاتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہی رہے. ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہی رہے. جیسے مسجد بنوا دی. کیا کر دیا؟ مسجد بنوا دی. بچے کیسے بنوائیں گے مسجد؟ بنوا سکتے ہیں آپ؟ نہیں. تو میں نے اسی لیے تو عرض کیا تھا کہ ابھی سے سیکھ لیں تاکہ بڑے ہو کر ہم یہ کام کر سکیں. جی, مسجد بنوا دی تو مسجد میں لوگ عبادت کرتے رہیں گے. جس نے بنائی اس کا انتقال ہو گیا لیکن ثواب اسے ملتا رہے گا. اسی طرح مدرسہ بنوا دیا, اس میں حصہ ملا لیا تب بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا. ہماری ڈیتھ ہو جائے گی لیکن ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا. اسی طرح دوسری چیز علم دین جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. علم دین جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. جیسے کوئی اچھی کتاب لکھ دی. کیا لکھ دیا؟ اچھی کتاب لکھ دی. اب دینی کتاب کوئی لکھ دی, لوگ پڑھتے رہیں گے, اور جس نے لکھی ہے بھلے اس کا انتقال ہو جائے ثواب اسے ملتا رہے گا. تو اچھی کتاب لکھ دی, اس کا ثواب ملتا رہے گا. یا علم کی باتیں, اچھی باتیں کسی کو سکھا دی تو کیا ہوگا؟ لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے. جس نے سکھائی اس کا انتقال ہو گیا, اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. کیا ہوگا حسنین رضا؟ ثواب ملتا رہے گا. اچھی باتیں تو ویسے بچے بھی بتا سکتے ہیں. جی. کیسے بتائیں گے بھائی, کیسے بتائیں گے؟ سعود بھائی آپ بچوں کو کہتے ہیں بچوں آپ کڈس مدنی چینل دیکھا کریں. بچوں آپ کڈس مدنی چینل دیکھا کریں. جی, تو یہ کیا ہو گئی؟ اچھی بات ہو گئی نا. تو بچے اچھی باتیں بتا سکتے ہیں, علم کی باتیں. بھائی اچھی بات ہے نا, نیکی کی دعوت دینا. کسی کو ایسی بات بتا دی کہ آپ پروگرام دیکھیں سچی باتیں. کون سا پروگرام دیکھیں؟ سچی باتیں. یا آپ نے نیکی کی دعوت دے دی, وہ دیکھے گا, آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو اگر اچھی باتیں ہم لوگوں کو بتا دیں گے, یا کسی کو پڑھنے کے لیے کتابیں خرید کر دے دے جو نیکی کی دعوت پر مبنی اچھی باتیں جس میں لکھی ہوتی ہے, امیر اہل سنت کے پیارے پیارے ایسے بکلیٹس بھی ہیں جو بچوں کے پڑھنے کے لیے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم وہ اگر کسی کو آگے دیں گے تو وہ پڑھتے رہیں گے, ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا. لیکن ظاہر ہے بچے اپنے پیسوں کی چیز ایسے دے
نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, یہ بات ذہن میں رہا, اسی لیے ہم نے بتایا کہ جب بڑے ہو جائیں گے تب بہت ساری چیزوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں, لیکن اچھی بات بتانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. جو اچھی باتیں پتہ ہیں, کیا کیا اچھی باتیں ویسے پتہ ہے؟ ہاں بھائی حسنین میاں سنا دیں گے لگتا ہے, کچھ سنائیں گے آپ؟ جی. کیا اللہ کلمہ. پہلا کلمہ سنائے جی. اللہ کلمہ طیب پہنے پاک لا الہ الا اللہ. آگے محمد رسول اللہ. وہ چھوٹے سے ہیں یہ ہمارے حسنین رضا, تو مدنی چینل کے ناظرین انہوں نے اپنے انداز سے کلمہ سنایا ہے. اب یہ کلمہ جو ہے نا آپ اپنے چھوٹے بھائی ہیں آپ کے, جی ان کو یاد کرا دیں. ٹھیک ہے, جی صحیح ہے. جی. تو یہ اچھی بات ہو گئی نا جو اپنے بھائی کو سکھا دی, کسی دوست کو بھی سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے حسنین رضا جی جی. تو پیارے پیارے بچوں, آپ بھی اچھی باتیں کرنی چاہیے, گندی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو علم کی بات جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں, یہ وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا رہتا ہے. اور تیسری چیز کیا بیان کی گئی ہے, نیک اولاد جو اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرے. تو بچوں کو کیا کرنا چاہیے, اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور والدین کو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے. جی یہاں والدین کے لیے بھی سیکھنے کے لیے, بڑوں کے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی جس کو کہتے ہیں نا خون پسینے کی کمائی, وہ اپنی اولاد پر لگاتے ہیں کہ بہترین ایجوکیشن حاصل کریں, یہ سیکھیں وہ سیکھیں. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, آپ بہت اچھا پڑھائیں, بہت اچھا لکھائیں, لیکن آپ نے اپنی اولاد کو سب کچھ سکھایا, لیکن اگر ان کو ایسا نہیں بنایا کہ جو آپ کے لیے دعا کرنے والی ہوں, نیک کام کرنے والی ہوں, تو پھر غور کر لیجئے کہ آپ نے کیا پایا. کیونکہ ظاہر ہے اگر صرف یہ والی دنیا آپ سنوارنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا ان کی اچھی ہو جائے, تو ٹھیک ہے جی دنیا ان کی اچھی ہو جائے گی, لیکن ان کی ایسی تربیت کریں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تب بھی وہ اولاد ہمارے لیے دعا کرتی رہے, وہ نیک کام کرتی رہے. تو انشاءاللہ اس کا دعا کرتے رہنا, نیک کام کرتے رہنا, یہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے جب بھی ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تو یہ اچھی سوچ ہوئی نا کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ان کی بھی دنیا سنور جائے, اور دنیا سنورنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بھی آخرت کو سنوارنے والے بن جائے, اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے بھی ان کی دعائیں پہنچتی رہیں, ان کے نیک اعمال کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے, ان کی نیک کاموں کی وجہ سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا رہے. تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے خود بھی مدنی چینل دیکھیں, اپنے بچوں کو بھی کڈز مدنی چینل دکھائیں. کون سا مدنی چینل دیکھنا ہے ہم نے؟ مدنی چینل دیکھنا ہے. تو نیک اولاد جو اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرے, یعنی جس شخص نے اپنے بچوں کو اچھے مینرز سکھائے, انہیں نیک بنایا, وہ بچے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب اور دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے, تو اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو والدین کو بھی سوچنا ہے, پیرنٹس کو بھی سوچنا ہے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے والدین کے لیے؟ مغفرت کرنی چاہیے. اچھا, دعائیں مغفرت کرنی چاہیے, بالکل دعائیں مغفرت کرنی چاہیے, اور بھی بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کرنی چاہیے. جی کیا کیا دعا ہو سکتی ہے اپنے والدین کے لیے, کچھ بتائیں گے سعود بھائی؟ کوئی ایک دعا. اللہ پاک ہمارے والدین کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما, کر لیں گے دعا. چلیں خیر, اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے حسنین رضا جی. اور اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا پروگرام جس کا نام ہے سچی باتیں, جی اس کا وقت ختم ہوا, اور اب یہ پروگرام نیکسٹ آئے گا. کب آتا ہے یہ پروگرام؟ عید کے دن. جی ہر منڈے کو, نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ پھر یہ پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں گے. جب تک آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اور کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچی میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھی میٹھی باتیں, سچی سچی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, میٹھے نبی کی باتیں, سچے نبی کی باتیں, سچی باتیں, سچی باتیں. بچوں کا مدنی چینل.